वेलकम बैक। सबसे पहले खबर है कराची से, जहां पर यूनिवर्सिटी रोड पुरानी सब्जी मंडी के करीब बदतरीन ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद शहरी ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। वहां पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, बात करेंगे अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। आरिफ, क्या वजह है, ट्रैफिक जैम क्यों है यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए कराची मेन यूनिवर्सिटी रोड सब्जी मंडी के करीब जो शाहरा है हसन स्क्वायर जी न्यू टाउन जाने वाली, शाहरा पर एक तरफ रेड लाइन का काम जारी है तहत तो दूसरी तरफ सैवरेज का पानी सड़कों पर जमा है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी वो शदीद मुतासिर और एक लंबी कतारें जो है वो गाड़ियों की लगी हैं। और शहरियों से हमारी बात है, इनका यही कहना है कि ट्रैफिक जाम की जो शिकायत है ये रोजाना की बुनियाद पर है, और जबकि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी यहाँ पर पाबंद किया गया, लेकिन इक्का दुक्का ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं और सड़कों पर बारिश और सैवरेज का जो गंदा पानी है वो अभी तक इसकी निकासी नहीं हो सकी, जिसके वजह से ट्रैफिक की जो रवानी है शदीद मुतासिर है। शहरियों ने मुझसे और डीआई ट्रैफिक से अपील की है फुल तौर पर इस मुकाम पर जो है ट्रैफिक की जो रवानी है उसको यकीनी बनाया जाए और जो ट्रैफिक जाम की जो शिकायत है उससे खात्मा किया जाए। ठीक है आरिफ, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ऑरेंज लाइन और बुलेट ट्रेन मंसूबे के बाद जिंदा दिलाने लाहौर अब इलेक्ट्रिक बसों पर भी सफ़र कर सकेंगे। लाहौर की सड़कों पर अब होगा इलेक्ट्रिक बसों का राज। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा, लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें आवाम के लिए तोहफ़ा हैं, मज़ीद भी बसें फराहम की जाएंगी। आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी मेरी तरजीह है। कहा, लाहौर को मज़ीद 40 बसों का तोहफ़ा देने आई हूँ। पाकिस्तान की पहली मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन इलेक्ट्रिक बस लाहौर में बनी। मरियम नवाज़ ने कहा, लाहौर के चप्पे चप्पे में तरक्की का सेहरा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जाता है। पूरे पंजाब की तरक्की मेरा मिशन है। शेखपुरा लाहौर कसूर डिवीज़न में मिलाकर 500 बसें बनती हैं। तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला पंजाब खुद की तारीफ़ करना ना भूली। कहा, लोग लाहौर आते हैं तो कहते हैं दूसरे मुल्क में आ गए। लोग कहते हैं पंजाब का वज़ीर आला हमें दे दें। मेरी गाड़ी में CCTV फुटेज नहीं, आवाम की गाड़ी में लगवाई है। मियाँ वाली में जदीद ट्रांसपोर्ट का तस्वुर तक नहीं था। मरियम नवाज हरीफों पर तनकीद करते हुए बोली, मियाँ वाली का एक शख्स इख्तिदार के आला मकाम तक पहुंचा, यह शख्स अपने ही अवाम को एक बस सर्विस ना दे सका। कहा, 20 लाख खानदानों को राशन कार्ड देंगे, 3,000 रुपये माहाना मिला करेंगे। पंजाब भर में साफ पानी लोगों के घरों की दहलीज पर पहुंचाएंगे। पहले हम पाकिस्तानी हैं, फिर पंजाबी, पख्तून, बलोची और सिंधी। कहा, पख्तूनख्वा के अवाम भी मेरे अवाम हैं, मेरे बहन भाई हैं। हुक्मरान अवाम से जमा किया गया टैक्स सही जगह इस्तेमाल करें। टैक्स के पैसों का दुरुस्त इस्तेमाल सियासतदानों का काम है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वजीर आजम और फील्ड मार्शल मुल्क की खुशहाली के लिए दिन रात कोशा हैं। खित्ते में कोई सबसे पीछे रह गया तो वो पाकिस्तान है। अवामी मसाइल हल करना मुंतखब अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पुलिस पर अवाम का एतमाद नहीं, अवाम का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। इदारे में इस्लाहात की ज़रूरत है। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने की जरूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के बयान के खिलाफ वॉकआउट किया। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना था कि हमने यहाँ एहतजाज किया था, इसके बाद हुकूमती टीम आई थी जिससे मुज़ाकरात हुए, ऑन ग्राउंड हालात जू के तू हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। हम इस वक्त इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। हम ऐवान से बतौर एहतजाज वॉकआउट करते हैं। बाद में हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मनाकर वापस असम्बली के इजलास में ले आए। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज़ ने लाहौर में तकरीर से खिताब करते हुए सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लेते हुए कहा था, अगर कोई पंजाब के खिलाफ बात करेगा तो बतौर वज़ीर आला मैं खामोश नहीं बैठूंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्मा बुखारी ने कहा है कि जिनको चंदे और इमदाद खाने की आदतें पड़ी हों वो दूसरों को भी यही दर्स देंगे। मुजम्मिल असलम के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए सूबाई वज़ीर अज़्मा बुखारी का कहना था कि जिसको देखो वो पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है, हालांकि अपने सूबों की हालत देखनी चाहिए। KP में दहशतगर्दी, करप्शन, लाकानूनियत और बैड गवर्नेंस रोज़ाना दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन वहाँ की हुकूमत उस पर कोई बात नहीं करती। उन्होंने सवाल उठाया कि बुनेर, सवाबी और सवात में सैलाब से हज़ारों अफराद मुतासिर हुए, क्या KP हुकूमत ने इन मुतासरीन को इमदाद फराहम की? आपके वज़ीर आला हर महीने विफाक से फंड्स लेने के लिए ख़त लिखते हैं और आप यहाँ शेख चिल्ली की तरह शेखियाँ भगा रहे हैं। KP काबीना के 2 वज़रा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की करप्शन की कहानियाँ सुनाकर इस्तीफ़े दिए हैं।
عظمہ بخاری کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب متاثرین کے نام پر قرض یا امداد نہیں مانگیں گی۔ مریم نواز خود سیلاب سے متاثرہ ہر فرد کے پاس جا کر ان کی مدد کریں گی۔ وہ کسی کے سامنے مدد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائیں گی اور ان کا مقصد عوامی خدمت ہے، نہ کہ امداد یا چندہ مانگنا۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز کا حل صرف اور صرف افہام و تفہیم اور مذاکرات میں ہے۔ انہوں نے واضح کیا الزام تراشی سے نہ ماضی میں کچھ حاصل ہوا نہ اب کوئی فائدہ ہوگا۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کو سراہتے ہوئے کہا وزیر اعظم نے پاکستان، کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا، عالمی سطح پر پاکستان کی مثبت تصویر کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا اقوام متحدہ، یورپی یونین اور دیگر عالمی ادارے غزہ میں جاری خون ریزی روکنے میں ناکام ہو چکے۔ غزہ اس وقت ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے امریکی صدر ٹرمپ کے ان نکات کو بھی سراہا جو انہوں نے غزہ کے مسئلے کے حل کے لیے پیش کیے تھے۔ انہوں نے ایوان میں واپسی پر اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ تمام سیاسی قوتوں کو ایک میز پر بٹھا کر مسائل کا حل نکالا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شمع جنیجو کے ذکر پر ایوان میں وضاحت دے دی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے شمع جنیجو کے ذکر پر پہلے تنزیہ جواب دیا اور کہا کہ بجلی کے کھمبے بھی لگے ہیں، آپ کو شمع نظر آتی ہے۔ بعد ازاں انہوں نے بتایا کہ اقوام متحدہ میں جو وفد جاتا ہے وہ وزیر خارجہ کے دستخط سے جاتا ہے، ہم نے شمع جنیجو کا نام اس وفد میں نہیں بھیجا تھا۔ نائب وزیر اعظم نے بتایا کہ دوسرا وزیر اعظم کا وفد ہوتا ہے، یہ محترمہ اس کا حصہ تھی، وزیر اعظم کے ساتھ ان کا بہت سا اسٹاف ہوتا ہے۔ مظفر آباد میں حکومت کی مذاکراتی ٹیم اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کا دوسرا دور جاری۔ حکومتی کمیٹی کے رکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہم کشمیری عوام کے حقوق کے مکمل حامی ہیں۔ عوامی مفاد کے زیادہ تر مطالبات پہلے منظور ہو چکے ہیں، چند مطالبات کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے، اس پر بات چیت جاری ہے۔ سمجھتے ہیں تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، امید ہے ایکشن کمیٹی تمام مسائل کو پرامن طریقے سے حل کر لے گی۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب پر پولیس کا دھاوا اور صحافیوں پر تشدد کے معاملے پر CPNE، PFUJ اور MN نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ صحافی تنظیموں نے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ صحافتی تنظیموں نے واقعے کو صحافیوں کے خلاف تواتر سے جاری کارروائیوں کا تسلسل قرار دیا اور کہا کہ صحافیوں کی کردار کشی کرنا فوری بند کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں پر جو ظلم کیے جا رہے ہیں اس کو دباؤ میں لانا اور اظہار رائے کو سلب نہ کیا جائے۔ میڈیا نے جنگ کے دوران انتہائی ذمہ داری سے ملکی اور قومی مفاد کو مد نظر رکھا۔ میڈیا نے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی۔ صحافتی تنظیموں کا کہنا تھا کہ رپورٹرز اور فری لانسرز کو دہشت گردوں سے تشبیہ دینا آزاد صحافت کے نظریے کے خلاف ہے۔ آئین پاکستان ہر شہری کو معلومات تک بلا رکاوٹ رسائی کا حق دیتا ہے۔ IG اسلام آباد پولیس نے کہا ہے کہ صحافیوں کی عزت میرے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ میں خود بھی صحافی رہ چکا ہوں۔ پریس کلب پر پولیس دھاوے کی انکوائری کر رہے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس کی جانب سے صحافیوں پر تشدد کے حوالے سے IG اسلام آباد نے تحقیقات کا اعلان کر دیا۔ IG اسلام آباد نے کہا اس سلسلے میں تمام صحافتی تنظیموں سے رابطے میں ہے۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ تشدد کی اجازت کس نے دی؟ IG نے جواب دیا CCTV فوٹیج دیکھ کر ہی اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے اسلام آباد پریس کلب پر صحافیوں پر ہونے والے پولیس تشدد کے معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ واقعے پر ایکشن ضرور لیا جائے گا کیونکہ پارلیمنٹ صحافیوں کے بغیر نامکمل ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حکومت آزادی اظہار رائے کے حوالے سے واضح موقف رکھتی ہے اور اس کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ طلال چودھری نے ANP کے رہنما ایمل ولی خان کے حالیہ بیان کو ناقابل برداشت قرار دیا اور کہا کہ غیر ذمہ دارانہ بیان بازی ان کی پرانی عادت ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ ایمل ولی خان کی جماعت تو گھر سے بھی الیکشن ہار گئی اور اب وہ انڈر-19 کھلاڑی کی طرح غیر سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں، بہتر ہے بولنے سے پہلے سوچ سمجھ کر بات کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی موجودہ سفارتکاری اپنی بہترین سطح پر ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے پاکستان کو کئی عالمی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر آپریشن کرتے ہوئے بھارتی حمایت یافتہ 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ ISPR کے مطابق فورسز نے 1 اکتوبر کو دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا جس کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد 7 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے تمام سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی ہو گئی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے، تاہم وکیل صفائی فیصل حسین مفتی کی عدم حاضری کے باعث سماعت آگے نہ بڑھ سکی۔ عدالتی احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی کے وکیل حسین مفتی وقت پر جیل نہ پہنچے، جس پر جج شاہ رخ ارجمن سماعت کے بغیر ہی واپس روانہ ہو گئے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی، جو آئندہ بھی اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی۔ غزہ امن معاہدے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ ایسے حساس قومی معاملے پر آئیں بائیں شائیں کرنے سے قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے غزہ امن معاہدے پر متعلق بیان پر تنقید، کہا اتنے بڑے فیصلے بغیر مشاورت کی کیے جا رہے ہیں، نہ پارلیمنٹ سے بات ہوئی، نہ اتحادیوں سے، نہ قوم کو اعتماد میں لیا گیا۔ اگر فلسطینیوں کی مشاورت کے بغیر کوئی معاہدہ کیا گیا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایسا کوئی معاہدہ نہیں مانا جائے گا جس میں فلسطینیوں کی رائے شامل نہ ہو۔ امریکی صدر کے 20 نکات منظر عام پر آنے سے پہلے ہی وزیر اعظم ہر شرط مان چکے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت پہلے ہی جھک چکی ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کسی بھی کوشش کی بھرپور مخالفت کی جائے گی۔ آگے بڑھیں گے اور اب خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے سینیٹر مشتاق سمیت دیگر پاکستانی شہریوں کی جو فلٹر میں آمد تھی، اس پر یہ خبر سامنے آئی ہے کہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ پاکستان نے رہائی سے متعلق اقدامات بھی شروع کر دیے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی شہریوں کی رہائی اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے خطے میں بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اقدامات کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے اتحادی ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی جلد اور محفوظ واپسی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اسرائیل کی جانب سے گلوبل سمود فلوٹیلا کو روکنے اور اس میں موجود انسانی حقوق کے کارکنوں اور امدادی عملے کو حراست میں لینے پر رد عمل دے دیا۔ بلاول بھٹو نے ٹویٹ میں کہا، اشیاء خورونوش اور ادویات کبھی کسی کے لیے خطرہ نہیں ہوتی۔ اسرائیل نے انسانی بنیادوں پر امداد لے جانے والے ڈاکٹرز اور رضاکاروں کو حراست میں لے کر انسانیت پر حملہ کیا۔ انہوں نے سابق سینیٹر مشتاق احمد کی گرفتاری کو بھی عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا اور زور دیا زیر حراست تمام افراد کو رہا کیا جائے۔ پنجاب میں حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے جاری کر دیا گیا ہے۔ اب تک متاثرہ 81,000 سے زائد افراد کی تفصیلات جمع کر لی گئی ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں سروے ٹیموں نے 81,510 سے زائد متاثرین کی تفصیلات جمع کی۔ سیلاب سے متاثرہ 27 اضلاع میں 1,857 ٹیموں نے ڈیٹا اکٹھا کرنے میں حصہ لیا۔ ٹیموں نے 56,207 کسانوں سے فصلوں کے نقصانات کی جانچ پڑتال کی۔ اب تک 53,985 ایکڑ سیلاب متاثرہ اراضی کی نشاندہی ہوئی۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سیلاب سے متاثرہ 24,246 مکانات کا ڈیٹا جمع کیا گیا۔ 1,057 افراد کے 3,945 مویشی فلڈ کے دوران بے رحم لہروں کی نظر ہو گئے، تاہم تباہ مکانات اور ہلاک مویشیوں کے اعداد و شمار جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں پولیس کے مؤثر اقدامات کے نتیجے میں رواں سال قتل کے مقدمات میں مفرور اور اشتہاری ملزمان کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس میں اہم اجلاس ہوا، جس کی تفصیل بتائیں گے ذیشان ملک اس رپورٹ میں۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفس میں اہم اجلاس ہوا، جس میں گرفتاریوں سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اے آئی جی آپریشنز نے بتایا کہ رواں سال قتل کے مقدمات میں مفرور ملزمان کی شرح میں 22% اور اشتہاری ملزمان کی شرح میں 14% کمی واقع ہوئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل ذرائع کی مدد سے ملزمان کو قانون کی گرفت میں لایا جا رہا ہے۔ جی سندھ غلام نبی میمن نے ضلعی افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ گرفتاریوں کے لیے خصوصی ٹیمیں متحرک کریں اور ان کارروائیوں کو اپنی روزانہ کی ترجیحات کا حصہ بنائیں۔ اجلاس کے شرکاء کو مزید ہدایات دی گئیں، عوامی مقامات، ہوٹلز، بس ٹرمینلز اور ریلوے اسٹیشنز پر سرچ اپلیکیشنز کے ذریعے بھی ملزمان کی تلاش کو یقینی بنایا جائے۔ آئی جی سندھ نے زور دیا کہ ہفتہ وار بنیاد پر ان اقدامات کا خود جائزہ لیا جائے اور آئندہ اجلاس میں مزید بہتر نتائج سامنے لائے جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذیشان ملک، NTN نیوز، کراچی۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ راشد ناریجو ضلع ساؤتھ میں سفارشی بنیاد پر ایک بار پھر سے قابض ہو گئے ہیں۔ راشد ناریجو کو سابقہ ڈی جی نے ہٹا دیا تھا۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے حسام فاروقی سے۔ حسام، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، یہ ڈائریکٹر ساؤتھ ہے راشد ناریجو، جو سفارشی بنیاد پہ پہلے بھی تعینات ہوئے تھے ضلع ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں، اور یہاں پہ انہوں نے جتنی غیر قانونی تعمیرات تھیں ان کی سرپرستی شروع کر رکھی تھی۔ کروڑوں روپے ہر ہفتے بلڈر مافیا سے یہ وصول کر رہے تھے،
جس کے بعد جو ہے متعدد شکایات پہ اور ویجیلنس رپورٹ پہ جو سابقہ ڈائریکٹر تھے، سابقہ جو ڈی جی تھے شامیر خان بھٹو، انہوں نے جانے سے قبل ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا. لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اب ایک بار پھر سفارش کروا کے واپس سے اپنے عہدے پہ بحال ہو گئے اور پرانا لیٹر انہوں نے کینسل کروایا ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی یہ تعیناتی جو ہے بلڈر مافیا میں خوشی کا باعث بن رہی ہے اور ایس بی سی اے کے جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ شدید اضطراب کا شکار ہے. ان کا کہنا ہے کہ راشد ناریجو کی جو تعیناتی ہے اس سے غیر قانونی تعمیرات کا جو نیٹ ورک ہے اس کو سرپرستی اور بڑھوتری ملے گی. اگر موجودہ ڈی جی نے فوری طور پر ان کی تعیناتی کا لیٹر کینسل نہیں کیا تو ایک دفعہ پھر ضلع ساؤتھ میں غیر قانونی تعمیرات کا جن بے قابو ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے حسام، بہت شکریہ. ایف آئی اے کراچی زون کی کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد، 3 ملزمان گرفتار. ایف آئی اے کی ہدایت پر حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان میں وقاص، سجاد حسین اور عثمان آفریدی کو کراچی کے صدر اور آرام باغ سے حراست میں لیا گیا. ملزمان کے قبضے سے 4 کروڑ 35 لاکھ روپے 2000 سعودی ریال برآمد کی گئی. موبائل فون اور دیگر شواہد حاصل کر لیے ہیں. ابتدائی تفتیش میں ملزمان حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث پائے گئے. دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں. کراچی والے خبردار، قانون توڑا تو بھاری جرمانے دینے پڑیں گے. شہر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر فیس لیس چالان کے ریٹس جاری کر دیے گئے ہیں. نوٹیفیکیشن کے مطابق موٹر سائیکل اور اوور سپیڈنگ پر 5000 جبکہ کار اور اوور سپیڈنگ پر 10,000 روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا. ممنوعہ جگہ پر اوورٹیکنگ کرنے پر موٹر سائیکل پر 5000 اور کار پر 10,000 روپے جرمانہ ہوگا. ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی پر بھی موٹر سائیکل پر 5000 اور کار پر 10,000 روپے جرمانہ لاگو ہوگا. رات کو بغیر لائٹس گاڑی چلانے یا رانگ سائیڈ ڈرائیونگ کرنے پر موٹر سائیکل پر 5000 اور کار پر 10,000 روپے جرمانہ ہوگا. نو پارکنگ زون میں خلاف ورزی پر بھی یہی جرمانہ نافذ ہوگا. آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ کے دوران کمنٹیٹر ثنا میر کے بیان پر بھارت میں ہنگامہ. ثنا میر نے پاکستانی کھلاڑی نتالیہ پرویز کا تعلق آزاد کشمیر سے بتایا، جس پر بھارتی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا اور نفرت انگیز مہم شروع ہو گئی. سابق کرکٹر نے وضاحت دی کہ بطور کمنٹیٹر کھلاڑیوں کے علاقوں کا ذکر کرنا معمول کا حصہ ہے. دیگر ریجنز کی کھلاڑیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا. انہوں نے کہا معاملے کو سیاسی رنگ دینا درست نہیں. ثنا میر نے واضح کیا ہے کہ میرا مقصد کھلاڑیوں کی شاندار سفر اور مشکلات اجاگر کرنا تھا، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.